अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इसी टाइम मौजूद है IBT ऑफ़िस में, इदारा बराए तालीम व तरक्की ऑफ़िस में, जो कि बहरीन में है। और आज के हमारे जो टॉपिक है वो इस इलाक़े की तालीमी सूरत हाल है। और इसके लिए हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, जो इस इशू पे बात करेंगे वो ज़ुबैर तोरवाली साहब हैं। और ज़ुबैर तोरवाली साहब इस इदारे को ऑन करते हैं, इस इदारे को लीड करते हैं IBT को, और साथ साथ वो रिसर्चर है, सोशल एक्टिविस्ट है और राइटर भी हैं। तो आइए देखते हैं ज़ुबैर तोरवाली क्या कहते हैं इस इलाक़े के तालीमी सूरत हाल के बारे में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मुजाहिद तोरवाली, आपने अच्छा तारुफ़ किया और आप यहाँ आए और इस इलाक़े में तालीम के बारे में आपने पूछा। अच्छा, आपने पूछा कि ये इलाक़ा स्वात कोहिस्तान या तहसीली बहरीन। अगर हम देखें तो ये इंतज़ामी लिहाज से ज़िला स्वात का 7वां तहसील है या सब डिवीज़न है, जिसे तहसीली बहरीन कहा जाता है, और बहरीन इस तहसील का हेड क्वार्टर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कुछ इथनोग्राफिकली या सकाफ़ती लिहाज से या इसके जोग्राफियाई लिहाज से देखें तो इसको स्वात कोहिस्तान भी कहा जाता है और कोहिस्तान ऑफ स्वात भी कहा जाता है। लेकिन स्वात मतलब स्वात ज़िले के अंदर एक कोहिस्तान। इसको एक ज़माने में, आज से कोई 300 साल पहले, इस पूरे इलाक़े को तोरवाल भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की बड़ी कौम जो थी उस ज़माने में, और अब भी वो तोरवाली कौम रहती थी। अब यह इलाक़ा इंतज़ामी लिहाज से तो हमने बताया कि ये 7वां तहसील है पूरे ज़िला स्वात का। और स्वात के बारे में ये बताऊं कि पूरे शिमाली पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल, उसको रसाई आसान है, ये सबसे ज़्यादा मशहूर इलाक़ा है। उसको अक्सर मशरक़ का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, और ये एक बहुत ही सयाहती इलाक़ा है। और जो स्वात की सयाहत है वो भी इसी इलाक़े पर इन्हिसार करती है, जो हम जिसे हम तहसीली बहरीन कहते हैं। और तहसीली बहरीन में 3 बड़े कस्बे हैं जो मदियन, बहरीन और कालाम के नाम से हैं। जहाँ बहरीन इसका इंतज़ामी हेड क्वार्टर है, तो कालाम एक बहुत बड़ा सयाहती मरकज़ है और पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा मशहूर है। और मदियन हमारा एक लिहाज से एक तिजारती मरकज़ है, और हेल्थ सयाहत की फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स वग़ैरह वो मदियन में वाक़ हैं। इसके इन 3 कस्बों के अलावा यहाँ इस इलाक़े में ज़ीली वादियाँ भी आबाद हैं। इन ज़ीली वादियों में आपको बता दूं कि वादी बिशीग्राम, जिसे उलाल दरा कहते हैं, शाहग्राम जो मदियन के साथ ही पड़ता है मगरिब की तरफ। फिर आगे बहरीन में वादी दराल एक बहुत बड़ी वादी है। इससे आगे गुरनाल वादी है, फिर केदाम वादी है जिसे कमल वादी भी कहते हैं, फिर मेनिखाल या मानकियाल वादी है। आगे जाकर पुशमाल है, लाइकोट है, फिर हमारे कालाम जो इलाक़ा है, कालाम मेन जो कस्बा है वो है। उसकी ज़िली 2 बड़ी वादियाँ हैं, एक उतरोड की तरफ है और एक उशू की तरफ, मटिलतान उशी की तरफ। अब मटिलतान उशी की तरफ, इसी पे आपको पता है कि मशहूर झील जो महूडन इसी पे पड़ती है। और उतरोड की तरफ आप जाए तो यहाँ कंडोल झील यहाँ इस साइड पे पड़ती है, और गबराल का जो इलाक़ा है खूबसूरत, वो भी इसी पे। और यहाँ से उतरोड से ही कुमराड वादी में बाडगुई पास के ज़रिए एक सड़क भी जाती है। ये तो इसका एक मुख्तसर जोग्राफिया मैंने बता दिया। अब इसका सकाफ़ती लिहाज से ये बहुत ही मुतनव्वु है। इसमें ये एक आप डाइवर्स बहुत है। यहाँ पश्तून कम्युनिटी रहती हैं, तोरवाली कौम रहती है, साथ गावरी कौम है, गुजर कौम है। इसके अलावा कुछ हमारे कुछ कालाम के कुछ गांव मटिलतान उशू में वहाँ के खो कम्युनिटी जो चतराल की बड़ी कौम है, उसके लोग भी यहाँ रहते हैं। कुछ इंडस कोहिस्तान से हिजरत करके आए हुए लोग भी बीच में रहते हैं इसमें। और यहाँ बिशीग्राम वादी में वो यहाँ उफ्रोजो नाम की एक कम्युनिटी, छोटी सी कम्युनिटी भी रहती है। अब आपने तालीम के बारे में पूछा, तो ये इलाक़ा तालीमी लिहाज से बहुत पसमानदा है। उसकी अपनी वजूहात हैं। इसमें चंद, ये पूरा तहसीली बहरीन जो है, ये रकबे के लिहाज से पूरे स्वात ज़िले का टोटल जो रकबा है वो कोई 5737 स्क्वायर किलोमीटर बनता है।
اس میں 60% یعنی 60% رقبہ اس علاقے کا ہے، یعنی اتنا بڑا ہے یہ ایک تحصیل، اور آبادی کوئی 3 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ یہاں 8 یونین کاؤنسل ہیں۔ ان 8 یونین کاؤنسلز میں کچھ یونین کاؤنسلز قدرے بہتر ہیں تعلیمی اور معاشی لحاظ سے، جس میں یونین کاؤنسل مدین، یونین کاؤنسل تیرات، یونین کاؤنسل کالام اور یونین کاؤنسل بحرین۔ باقی دیگر جو یونین کاؤنسل رہتے ہیں، جو بشی گرام یونین کاؤنسل، مانکیال، بالاکوٹ، اتروڑ، یہ بہت پسماندہ ہیں ہر لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی، روزگار کے لحاظ سے بھی اور تجارتی لحاظ سے بھی۔ تعلیم اس علاقے میں آپ کو بتاؤں کہ 1921 اور 22 میں سوات ریاست آئی یہاں، اس نے اپنے عمل درآمد اپنی ریاست کا یہاں کرایا۔ کالام کبھی بھی سوات ریاست میں شامل نہیں رہا۔ سوات ریاست نے تو ایک بڑا اچھا کام یہ کیا تھا کہ اس وقت کے والی سوات جو ایک بہت ہی پروگریسو بندے تھے، انہوں نے یہاں ہر قریہ، ہر گاؤں میں پرائمری اسکول بنایا تھا۔ اسی طرح مین قصبوں میں ہائی اسکولز بھی بنائے تھے، حتیٰ کہ میٹلتان جیسے ٹاؤن قصبے میں جو ماڈرن کے راستے پہ پڑتا ہے وہاں بھی ہائی اسکول بنایا تھا۔ لیکن 1969 کے انضمام کے بعد، یعنی پاکستان کے ساتھ یہ علاقہ انضمام ہوا، تو یہ علاقہ بھی دوسرے علاقوں کی طرح نظر انداز ہوتا گیا اور یہاں کی تعلیمی صورتحال بدتر ہو گئی۔ یہاں جو پرائمری سکولز بچوں کے لیے بنے ہیں، لڑکیوں کے لیے یا لڑکوں کے لیے بنے ہیں، وہ تو کافی گاؤں موجود ہے، لیکن اب بھی ایسے گاؤں ہیں جہاں کوئی پرائمری سکول نہ بچوں کے، لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے۔ لیکن جو پرائمری سکولز تعلیم کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو اس میں ایک تو مردوں میں بھی تعلیم کی شرح بہت کم ہے، کچھ علاقوں میں بہتر ہیں، لیکن جو بعض یونین کاؤنسل ہے وہاں بہت بدتر ہیں، اور خواتین کی میں تو تعلیم کی شرح بہت ہی کم نہ ہونے کی برابر ہے۔ 1-2 یونین کاؤنسلز یا 3 اب میں بحرین کالام، بحرین مدین تیرات وغیرہ، اس میں کچھ بہتری ہیں، لیکن باقی یونین کاؤنسل بہت بدتر صورتحال سے گزرتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، یہاں جتنے پرائمری سکولز لڑکوں کے لیے ہیں، ان کی آدھے کی تعداد کے برابر لڑکیوں کے لیے پرائمری سکولز ہیں، اور پھر پورے علاقے میں بعض یونین کاؤنسل بشی گرام، یونین کاؤنسل مانکیا، یونین کاؤنسل بالاکوٹ، یونین کاؤنسل اتروڑ، ان میں تو 100% بچیاں 5ویں جماعت سے آگے اسکول چھوڑ دیتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے وہاں کوئی مڈل اسکول یا ہائی اسکول موجود نہیں ہے، اور جو لڑکیاں دوسرے یونین کاؤنسلز میں مشکل سے 8ویں تک یا 10ویں تک پہنچتی ہیں، تو 10ویں تک پہنچنے کے بعد ان کے لیے کوئی کالج یہاں نزدیک نہیں ہے۔ ایک ہی کالج ہے جو بالکل اس علاقے کے باؤنڈری پہ، جہاں پیا سے اوپر یہ تحصیل بحرین شروع ہوتا ہے، وہ اس باؤنڈری کے پار بنا ہوا ہے۔ اب کوئی ایک بندہ یہ سوچے کہ رامیڑ سے، مانکیال سے، دارالعی سے، بالاکوٹ کالام سے، ایون اتروڑ سے کس طرح ایک بچی اس کالج تک جائے گی، اس میں سیکیورٹی کے مسئلے ہوں گے، سڑکوں کے مسئلے ہوں گے، اس میں دیگر مسائل ہوں گے، معاشی مسئلہ ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو جس طرح تعلیم میں اس کو نظر انداز کیا گیا ہے بہت پچھلے گزشتہ 50 سالوں سے، جب سے یہ علاقے ریاستی سوات کے حصے بنے ہیں، تو اس نظر اندازی کو دور کیا جائے، حکومت کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو فی الفور یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو پرائمری اسکولز کی تعداد ہے، جتنے لڑکوں کے لیے ہیں اتنی تعداد لڑکیوں کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لڑکیوں کے پرائمری سکولز ہیں ان میں اسٹاف کی بہت کمی ہے، ان کو ترجیح نہیں دی جاتی، اسٹاف نہیں لایا جاتا، وہاں اسٹاف فوری طور پر وہاں لگانا چاہیے۔ اور
جو پرائمری اسکول جتنے بھی ہیں لڑکیوں کے لیے ان کا 50% کو اپ گریڈ کر کے مڈل اسکول بنانا چاہیے اور ان مڈل اسکول کو باقاعدہ فعال کرنا چاہیے. اور پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر یونین کونسل کی سطح پر لڑکیوں کے لیے ایک ہائی اسکول ضرور ہونا چاہیے. اور یہاں بحرین کالام مدین میں تو خیر ہے ایک ڈگری کالج ہے، بحرین میں بھی اور کالام میں بھی لڑکیوں کے لیے ڈگری کالج بنانا چاہیے. اور جو مانکیال سیکنڈری ہائر سیکنڈری اسکول ہے اس کو ڈگری کالج کا درجہ دینا چاہیے. اس کے ساتھ جو بحرین ہائی اسکول ہے اس کو ہائر سیکنڈری اسکول بنانا چاہیے. اس کے علاوہ جو کالام ہائر سیکنڈری اسکول ہے اس کو کالج کا درجہ دیا جانا چاہیے. اس طرح اتروڈ میں اور مٹلتان میں جو اسکولز ہیں وہ غیر فعال رہتے ہیں. ایک بڑا عجیب سوچ ہے ہمارے شعبۂ تعلیم کے اندر. وہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے سے بس سارے لوگ ہجرت بہت کرتے ہیں، 6 مہینوں کے لیے ہجرت، میں نے سنا ہے کئی بار. اب ان کی یہ غلط فہمی ہے کہ یہ اس پورے علاقے سے کوئی ہجرت نہیں کرتا. کالام اور اتروٹ گبرال کے کچھ علاقوں سے لوگ سردیوں کے لیے ہجرت کرتے ہیں اور وہ بھی مجبوری کی وجہ سے. اور وہ اتنی زیادہ، اور وہاں تو 6 مہینے برف پڑتا ہے، لیکن آپ باقی علاقوں کو بھی اسی ڈگر پہ آپ ڈال کر اسی طرح سوچتے ہیں کہ یہاں ہجرت لوگ کرتے ہیں، مائگریشن نقل مکانی کرتے ہیں ونٹر کو، تو یہاں اسکولوں کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور غلط فہمی، چونکہ یہ ثقافتی لحاظ سے، کلتوری لحاظ سے یہ علاقہ ذرا مختلف ہے، متنوع ہے، تو ہمارے ایجوکیشن محکمے کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک ذہنیت. میں نے خود ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کے لیول کے لوگوں سے، سیکرٹری کے لیول کے لوگوں سے سنا ہے کہ یہاں کے لوگ تعلیم نہیں چاہتے ہیں، اور خصوصاً لڑکیوں کے لیے تو تعلیم بالکل نہیں چاہتے ہیں. ہمارے ادارے نے ایک سروے کیا تھا، ایک ریسرچ کیا تھا، اس میں ہم نے 1258 لوگوں سے پوچھا تھا کہ آیا وہ اپنی بیٹی کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں. اس پورے علاقے میں ہم نے آل یونین کونسل میں کیا تھا. تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ 89% لوگوں نے، یعنی 89% لوگوں نے ہاں کا جواب دیا تھا. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھیجنا چاہتے ہیں لیکن کہاں بھیجے، اسکول کدھر ہے، قریب کوئی اسکول نہیں ہے، یہ اسکول یا بہت دور ہے یا ہمارے کالجز نہیں ہے تو ہم کدھر بھیجیں. تو یہ بات بھی غلط ہے کہ یہاں کے لوگ تعلیم کے یا خدا نخواستہ مخالف ہیں، یا خصوصاً لڑکیوں کے تعلیم کے خدا نخواستہ مخالف ہے. وہ چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے اسکولز بنے، کالج بنے اور یونیورسٹیاں بھی بنیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سیکیورٹی، سلامتی، اس میں پوری کلتوری تحفظ کے ساتھ وہ اپنی بچیوں کو وہاں بھیج سکیں. کچھ فیملیز یہاں، کچھ خاندان میں نے یہ بھی دیکھے، ان کو سلام کرتے ہیں ہم، وہ صرف اپنی بچیوں کی تعلیم کی وجہ سے یہاں سے وہ نقل مکانی کر گئے مستقل طور پر، یا کراچی گئے ہیں، لاہور گئے ہیں، پشاور گئے ہیں، تاکہ وجہ صرف یہ کہ ان کی بچیاں وہاں پڑھ سکی کیونکہ وہ مالی لحاظ سے بہتر ان کی پوزیشن تھی، وہ ایسا کر سکتے. لیکن جو نہیں کر سکتے مالی لحاظ سے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو ہم اس حکومت سے اور ان اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں اس پسماندہ علاقے میں، خصوصاً اس کے پسماندہ ترین یونین کاؤنسلز میں اسکول بنوائے جائیں. جن اسکولوں میں اسٹاف کی کمی ہے وہاں فوری طور پہ اسٹاف لگایا جائے، اور جو مقام اور ایک وہ دوسری فرض کر یونین کونسل مانکیا، یونین کونسل بالاکوٹ، بشی گرام یا اتروڑ میں آپ کو کوئی مقامی فیمیل خاتون استانی نہیں ملتی ہے اور وہ آپ کا NTS ٹیسٹ پاس نہیں کرتی ہے، تو کیا آپ نے منگورا سے بھرتی کروا کے لانا ہے؟ آیا وہ منگورا والی یہاں پڑھا سکے گی؟ وہ تو وہاں گھر بیٹھے گی اپنی. اس سے بہتر یہ ہے کہ یہاں کی مقامی میٹرک پاس، FA پاس جو خاتون ہوگی وہ اچھی طرح پڑھائے گی، وہ ریگولر پڑھائے گی. یا فرض کرے یونین کونسل مانکیال، بالاکوٹ میں کوئی خاتون استانی پڑھانے نہیں ملی تو آپ یونین کونسل بحرین سے لے لیں. اسی طرح بشی گرام میں کوئی خاتون آپ کو نہیں ملی تو آپ یونین کونسل مدین سے لے لیں. ساتھ جو پالیسی ہے اتروڑ میں نہیں ملتی ہے تو آپ یونین کونسل
کالام سے لے سکتے ہیں، اس طرح بحرین سے لے سکتے ہیں. تو یہ اور تعلیم میں بتاؤں کہ تعلیم انسانوں کو بہت فائدے دیتی ہے، یہ انسان کو طاقتور بنا دے. وہ کہتے ہیں نا نالج از پاور، تو یہ ویسے نہیں کہتے ہیں، علم ہی اصل میں طاقت ہے، اور اس سے ترقی بھی ہوتی ہے، انسانیت بھی آ جاتی ہے، اور اس سے معاشرہ آگے بھی بڑھتا ہے. شکریہ.